हालेलुया। हम सबका ईमान है जहां 2 या 3 मेरे नाम से खुदावंद कहता है इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं मौजूद होता हूं। आमीन। और वो इस वक्त यहां पर मौजूद है। हम अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सब तशरीफ रखेंगे, सब बैठिए। आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे। बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम जो हमारी जिंदगियों में जब नाज़िल होता है, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालात को, हमारी जिंदगी में इब्लीस के जुए बंधन तोड़ता है। आज हम उस कलाम से बरकत को पाएंगे। आमीन आमीन। कितने लोगों का ये ईमान है? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा दिलचस्प है। अक्सर जब घरों में बदरूहों की बातें होती हैं तो हम बड़े गौर से सुनते हैं, उस पर तवज्जो देते हैं। ऐसा है कि नहीं है? आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बदरूहों के बारे में है। और कितने लोगों का ये मानना है कि जो जलकर मरते हैं वो बदरूहें बन जाती हैं? कितने लोगों का ये मानना है? क्योंकि हमने सोचा हुआ है, सुना हुआ है कि जितने लोग जलकर मरते हैं वो बदरू बन जाती है, जो खुदकुशी करते हैं वो बदरू बन जाती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस ऐसा नहीं कहती, क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखते हैं। ये खुदा का कलाम है और कलाम जो कहता है वो सच है। आमीन। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, वॉस की किताब, उसका 9वां बाब और 5वीं आयत। उसके साथ हम एक हवाला यशाया की किताब से पढ़ेंगे, एक मुकाशवा की किताब से पढ़ेंगे। जी, वॉस की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 6ठी आयत तक हम गौर करेंगे। और कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दा कुछ भी नहीं जानते और उनके लिए कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही है। अब उनकी मोहब्बत और अदावत, हसद सब नेस्त हो गए। ताअब्बद उन सब कामों में जो दुनिया में किए जाते हैं, उनका कोई हिस्सा बखरा नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अभी हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा, जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, लेकिन मुर्दा इंसान जो इस दुनिया से रेलत कर गया है, वो चाहे उसने खुदकुशी की हो, चाहे वो जल के मर गया हो, चाहे वो रोड एक्सीडेंट में मरा हो, चाहे वो बम धमाके में मरा हो, खुदा का कलाम कहता है कि मुर्दे कुछ भी नहीं जानते। उनका इस दुनिया से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। हाँ, कलाम मुकद्दस में यह जरूर लिखा है कि जो खुदकुशी करता है या खुद अपनी मर्जी से जलकर मरता है, उनके लिए सजा है, उन्हें सजा मिलेगी कि जो जिंदगी मैंने तुझे दी थी उस जिंदगी को तूने पूरा क्यों नहीं जिया। लेकिन खुदा का कलाम यह नहीं कहता कि वो जब जल के मर जाता है या खुदकुशी करता है तो फौरन बदरू बन जाता है। अगर आप देखें मेरे अजीजों, इतने बम धमाके हुए हैं, इतने ब्लास्ट हुए हैं, उनमें बहुत सी ऐसी जानें थी जिनकी अभी जिंदगी के दिन और आगे थे, जिंदगी के दिन पूरे नहीं हुए थे। अगर वो मरे हैं तो क्या वो बदरूहें बन गई हैं? जी, सोचने वाली बात है ना। अगर इतनी बदरूहें बन गई हैं तो फिर हर गली में, हर घर में वो बदरूहें चलती फिरती नजर में है। खुदा का कलाम कहता है कि जो मर जाता है वो जमीन तले सो जाता है, उसकी रूह सो जाती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब मेरा और आपका खुदावंद आएगा और वो नरसिंगा फूंकेगा, पहले तो वो जो मरे हुए हैं वो क्या होंगे? जी उठेंगे, कब्रों में से निकल खड़े होंगे।
تو اگر وہ پہلے ہی روحیں ہیں تو پھر قبروں میں سے کنہوں نے جی اٹھنا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ پھر قبروں میں سے کن لوگوں نے نکلنا ہے؟ کیا ہمارے جسموں نے نکلنا ہے؟ کیونکہ جسم کے بارے میں خدا نے کہا ہے پیدائش کی کتاب میں، شروع ہی سے کہا جب خدا نے انسان کو بنایا کہ اے انسان تو خاک اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ یہ جسم جو ہمارا ہے یہ خاک ہے، اس نے خاک میں مل جانا ہے، لیکن ہماری روح جو ہے، روحانیت جو ہے، وہ روحانی جامہ پہنے گی، وہ جی اٹھے گی۔ لیکن اس دن، جس دن میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ناصری آئے گا، لیکن اس سے پہلے اگر ہم کہیں کہ ہم نے یہاں پہ فرشتوں کے بارے میں سیکھا تھا، ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، فرشتے شادی نہیں کرتے، اور اگر بد فرشتے بھی زمین پر گرائے گئے ہیں تو وہ بھی شادی نہیں کرتے، ان کے بھی بچے نہیں ہوتے۔ ہم اکثر ڈراموں میں اگر کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ وہ جن کا بچہ ہے یا فلاں کا بچہ ہے تو وہ ایک ڈرامائی کہانی ہے۔ فرشتے شادی نہیں کرتے، آسمان سے جو فرشتے گرائے گئے وہ بھی شادیاں نہیں کرتے۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے گا، مکاشفہ کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 14ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ غور سے سننا ہے، بڑے خوبصورت آیت ہے جی۔ یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں، یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے، مکاشفہ کا مصنف کہتا ہے کہ جو تمہیں چلتی پھرتی روحیں نظر آتی ہیں مختلف صورتوں میں، تمہارے رشتہ داروں کی صورت میں نظر آتی ہیں، تو یہ شیطان کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان سے زمین پر گرائے گئے ہیں۔ یہ تمہیں ہر ایک انسان کا روپ دھار کے نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے نا، کسی کے گھر میں اکثر سنتا ہوں کہ اگر اس کی دیورانی مر گئی ہے تو وہ گھر میں جب اسے کوئی خواب آئے گا اس کے مرنے کے فوراً بعد تو کہتے ہیں کہ مجھے میری دیورانی نظر آئی ہے، اس نے مجھے کہا ہے مجھے روٹی دے، کپڑا دے، اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ وہ بھائی نشان دکھانے والی روحیں ہیں اور وہ شیاطین کے فرشتے ہیں۔ جتنے انسان اس دنیا سے ریلت کرتے ہیں وہ زمین کے نیچے قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، خدا کا کلام یہ کہتا ہے۔ اور ہمارا ایمان خدا کے کلام پر ہے، نہ کہ انسانوں پر۔ ہم انسان مختلف باتیں بنا لیتے ہیں کہ بھائی جو انسان جل کے مرا ہے وہ بدروم بن جائے گا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ شیطان کی جو ہے نا وہ گمراہ کرنے والی روحیں ہیں، ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہمارے خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہوں، ہمارے خاندانوں میں مصیبت پڑ جائے، ہمارے خاندانوں میں فساد پڑے، ہمارے خاندانوں میں نا اتفاقی آ جائے، برکت ہماری زندگیوں سے جاتی رہے، خدا کا کلام ہماری زندگیوں سے جاتا رہے۔ یہ ابلیس کے منصوبے ہیں اور یہ اس کے فرشتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ ابھی اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو ایلین نظر آتے ہیں، دوسری مخلوق نظر آتی ہے۔ بائبل مقدس ایسا نہیں بتاتا۔ اگر ایلین ہوتے، دوسری مخلوق ہوتی، تو بائبل مقدس ہمیں صاف یہ بتا دیتی کہ تمہارے علاوہ اور کوئی سیارے پر بھی مخلوق رہتی ہے۔ وہ بد فرشتے ہیں جو آسمان سے نیچے گرائے گئے ہیں، وہ دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جی سر پوری آیت پڑھیے گا۔ یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں، یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں، گمراہی کے لیے، لڑائی جھگڑوں کے لیے جاتی ہیں۔ یہ ابلیس کے فرشتے جو ہیں۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ تمہاری گوشت اور خون سے کشتی نہیں ہے، تمہاری ابلیس کی ان روحانی فوجوں سے کشتی کرنی ہے، تم نے ان سے جنگ لڑنی ہے۔ اس لیے روحانی لباس پہننا تمہیں بہت ضروری ہے۔
یہ ابلیس کے منصوبے ہوتے ہیں. میں حال ہی میں سن رہا تھا، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، کیونکہ ہم نے سنا ہوا ہے، بائبل مقدس اس کا پروف نہیں کرتی. جو ہم نے سنا ہوتا ہے اس پر ہم عمل کر لیتے ہیں، لیکن جو خدا کا کلام کہتا ہے، بائبل مقدس کہتی ہے، اس پر ہم عمل نہیں کرتے، اسے ہم جانتے نہیں. ہم یہ تھوڑی سی دقت نہیں کرتے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھ لیں. جو بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ بدرو بن گیا ہے، یہ گناہ میں مرا ہے، اب یہ بدرو بن جائے گا، اس سے پوچھیں کہ کہاں پر لکھا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے یہ ہماری زندگی کے بارے میں، زمانوں کے بارے میں، آنے والے وقت کے بارے میں، گزرے ہوئے وقت کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتی آئی ہے اور سچ ہوتے آئے ہیں. بائبل مقدس میں جو کچھ لکھا ہے وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، وہ پورا ہو رہا ہے. اور آج بھی اگر ہم گمراہی میں ہیں، گمراہی کے اندھیروں میں ہیں، یہ ہماری اپنی غلطی ہے. خدا کا کلام ہمارے پاس ہے. خدا کہتا ہے کہ کلام کو پڑھو اور سچائیوں سے واقف ہو جاؤ، سچائیوں کو جان لو. کیونکہ ہم خدا کے کلام کو تو پڑھتے نہیں ہیں. ہم نے سنا ہوا ہے اس پر عمل کر لیتے ہیں، سنے ہوئے پر نہیں. بلکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کس کے کلام سے؟ مسیح کے کلام سے، نہ کہ آدمیوں کے کلام سے، نہ کہ آدمیوں کی اپنی ذہانت سے، اپنی سوچوں سے، اپنے خیالات کو سن کر تمہارا ایمان نہیں پیدا ہوتا، بلکہ ایمان خدا کے کلام سے پیدا ہوتا ہے. انسان کی اپنی باتیں جو گھڑی ہوئی ہیں اس سے ایمان نہیں پیدا ہوتا. ایمان خدا کے کلام سے پیدا ہوتا ہے. بھائی میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا کو 2020 سال یعنی کہ یہ یسوع سے لے کے اب تک کی تاریخ ہے، لیکن اس سے پیچھے بھی بتایا جاتا ہے کہ 4000 سال گزر چکے ہیں. دنیا کے ریسرچر کہتے ہیں کہ دنیا کو بنے ہوئے 6000 سے زائد سال ہو چکے ہیں. تو ان 6000 سالوں میں جتنے لوگ مرے ہیں، اگر وہ زمین پر بھٹک رہے ہیں، زمین پر بدروحیں بنی ہوئی ہیں، تو پھر بھائی ہر گھر میں وہ ہر ایک کو گمراہ کریں، ہر ایک کو تنگ کریں، ہر ایک کو پریشانی میں لائیں. خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ ابلیس کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں، جو آپ کو عجیب نشان دکھائیں گے. ابلیس معجزے بھی کرتا ہے، ابلیس بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، آپ کو پریشان کر دے گا، آپ کو اب دھنگ رہ جائیں گے. وہ ایسے معجزے کرے گا آپ کہیں گے کہ یہی خدا ہے. ابلیس معجزے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بائبل پروف کرتی ہے. اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے موسیٰ کے دور میں لے جائیں. موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ نے لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بن گیا. تو فرعون کے جادوگروں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بن گئے. اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ حکمت کا یہ موقع ہے، جس کے پاس حکمت ہے وہ سمجھ لے. خدا کہتا ہے جس کے کان ہو وہ سن لے، جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنی روحانی کانوں سے سننا ہے خدا کی آواز کو، روحانی آنکھوں سے ہمیں خدا کے کلام کو پہچاننا ہے، پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے جو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. آخری زمانے میں بڑے ایسے لوگ اٹھیں گے. میں نے کئی خادمین سے سنا ہوا ہے، کئی خادمین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے خدا کی پاک روح کی قدرت سے، بلکہ وہ خدا کا نام بھی نہیں لے رہے ہوتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آج اتنی بدروحیں جلا دی ہیں، میں نے یہاں بیٹھے دعا کی، وہاں پر بدروحوں کو جلا دیا ہے. ایسا مانتے ہیں آپ لوگ ایسا ہوگا؟ بھائی میں تو نہیں مانتا. اب اس واقعے کو یاد کریں کہ جب یسوع مسیح خدمت کر رہے تھے تو کہاں سے گزر اس کا ہوا؟ قبرستان سے. وہاں پر اسے کون ملا تھا؟ ایک ننگا انسان ملا جس کے اندر کیا تھی؟ لشکر تھا، بدروحوں کا لشکر تھا. وہ یسوع جا رہا ہے، ایک دم سے وہ سامنے آ کھڑا ہوا، وہ ڈر گیا،
پریشان ہو گیا, حیران ہو گیا. اس نے کہا اے یسوع, اے خدا تعالیٰ کے بیٹے, اے یہوہ کے بیٹے, کیا تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے گا؟ متی کی انجیل میں ہے, لوکا کی انجیل میں بھی ہے, مرکز کی انجیل میں بھی یہ واقعہ ہے. بدروہیں کہہ رہی ہیں کہ کیا خداون تو مجھے وقت سے پہلے ہی عذاب میں ڈالے گا, وقت سے پہلے ہی جلا ڈالے گا؟ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے عذاب میں پڑنا ہے. میرے خداون نے ہمیں جلتی ہوئی آگ میں, گندک کی آگ میں ڈالنا ہے, وہ جانتی ہیں. بدروہیں یہ جانتی ہیں, لیکن وہ یسوع سے کہہ رہی ہیں کہ تو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے, کیا وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے گا؟ یسوع نے کیا کیا پھر؟ یسوع نے تو نہیں کہا کہ میں نے انہیں جلا کر راکھ کر دوں گا. یسوع نے کہا جاؤ ان سوروں میں. انہوں نے کہا کہ وہاں پر سوروں کا جو گول چل رہا ہے ہمیں اس میں بھیج دے. یسوع نے حکم کیا اور وہ اس میں چلی گئی. یہ سنا ہوا ہے نا, یہ معجزہ سنا ہوا, بڑا فیمس معجزہ ہے. کیا یسوع نے جلائی تھی بدروہیں؟ یسوع جانتا تھا کہ انہیں جلنا ہے, ان بدروہوں نے جلنا ہے, لیکن ان کا بھی وقت نہیں ہے. وہ بھی ابلیس کے فرشتے تھے, نشان دکھانے والی اس کی بدروہیں تھی. آج ہم خادمین بیٹھے ہوئے, کیونکہ کلیسیا آج پتہ نہیں ڈرتے ہیں وہ خادموں سے, پوچھتے کیوں نہیں ہیں. خادم کہتے ہو جی میں نے بدروہوں کو جلا کے راکھ کر دے. پتا بھی یسوع نے جلایا نہیں, تو یسوع سے بڑھ کر ہے. ہاں یسوع کا حکم دیں گے, بدروہیں نکل جائیں گی, اس گھر کو آزاد کر دیں گی, اس بندے کو آزاد کر دیں گی, کیونکہ یہ یسوع کے نام میں قدرت ہے, کلمہ میں قدرت ہے. انسان میں یہ قوت طاقت نہیں ہے, یہ خدا کی قدرت ہے. آج بہت سارے ایسے, اکثر سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں سنا ہوا؟ بتائیے گا ذرا. جی بہن جی سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہ بہت سارے کئی جادوگروں کے پاس چلے گئے, وہ کہہ رہی کہ میں نے آج اتنی ہزار بدروہوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان کا وقت ہے, میں نے انہیں جلانا ہے, میں نے انہیں راکھ کرنا ہے, میں نے انہیں گندک کی آگ میں جلانا ہے, جہاں پر ہمیشہ کی آگ ہے. انہوں نے جلنا ہے وہاں پر, انہوں نے دانتوں کا پیسنا, ان کے رونا ہے, ہر وقت انہیں آگ جلاتی رہے گی. میں نے جلانا ہے, لیکن ابھی وقت نہیں ہے, ابھی وقت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں امام, وہ ان کی باتیں سنیں, خادمین کی باتیں سنیں. اس سے کہہ دیں کہ مجھے بھائی بتا دے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے. آپ ایک چیز کو بتائیں کہ کیا دنیا کا ہر خادم, میں ہر خادم کی رسپیکٹ عزت کرتا ہوں, دنیا کا ہر وہ خادم جو آج بڑے بڑے معجزے کرتا ہے وہ یسوع سے بڑھ کر ہے, یسوع سے بڑا ہو گیا ہے؟ کہ وہ کہہ رہا ہے میں بدروہوں کو جلا رہا ہوں, تو یسوع نے ابھی جلائی نہیں ہے. یسوع نے حکم کیا, وہ نکل گئی ہیں. یسوع نے بدروہوں سے نجات دلائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں تمہیں گمراہ کرنے کے لیے نہیں, میرا کلام تمہارے بیچ میں ہے, کلام کو پڑھ لو اور جان لو. اکثر لوگوں جب ڈیتھ ہو جاتی ہے نا, اکثر لوگ مرنے کے بعد چنے بانٹ رہے ہوتے ہیں, روٹی دے رہے ہوتے ہیں, کپڑے دے رہے ہوتے ہیں. یہ آج بھی ہے. میں سمجھتا تھا کہ یہ رسم و رواج ختم ہو چکا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے آج بھی اس زمانہ میں بھی لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں. بھئی مرنے والا اس دنیا سے ریلت کر گیا ہے, جیتے جی ہم اسے روٹی نہ دیں, مرنے کے بعد اسے بڑی اچھی روٹی دیتے ہیں, مرنے کے بعد اسے بڑی اچھی روٹی دیتے ہیں. ہم چاہے چھوٹا گوشت ہم کھائے گھر میں نہ, لیکن اس وقت لا کے پکا رہے ہوتے ہیں, یہ اس نے چھوٹا گوشت مانگا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جہاں پر میں رہائش پذیر ہوں, میرے گھر کے ساتھ ہی ایک ایسا خاندان ہے,
اس نے 7 دن تک یہ روٹی دی ہے. یہ تو ہمارے مسیحیوں کے اندر آج بھی جہالت بڑی بھری ہوئی ہے. ان کے اندر پتہ نہیں کہاں سے کوٹ کوٹ کے کسی نے بھر دیا ہے, نکل ہی نہیں رہی. خدا کے کلام ہمیں کیا کہتا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. اگر آج بھی مسیحیوں کے اندر یہ ہے تو یہ بڑا دکھ کی بات ہے. کسی نے کہا جی کہ آج مسیح جو ہے وہ بڑی ترقی کر گئے ہیں. ویری گڈ, بڑی اچھی بات ہے. خداوند اور مسیحیوں کو ترقی دے. اچھی جابز مل گئی ہیں, پڑھ لکھ گئے ہیں, ترقی کر گئے ہیں. لیکن آج بھی وہ پڑھے لکھے لوگ بھی جہالت میں پڑے ہوئے ہیں بھائی. آج بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ چاہے وہ روٹی دے دو, کہیں گھر میں آ کے میرے بچوں کو تنگ نہ کر دے. وہ بدرو بن گئی ہوگی, جل کے مر گئی ہے, یا جل کے مر گیا وہ بدرو بن گئی ہوگی. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جتنے لوگ مرتے ہیں وہ زمین میں سوئے ہوئے ہیں. اگر میرا ایک فرض کریں, جس دن یسوع نے آنا ہے اس نے نرسنگا پھونکنا ہے, زمین سے کون سے لوگ اٹھیں گے؟ سوال ہے یہاں پہ, کون سے لوگ اٹھیں گے؟ اگر وہ بدروہیں بن کے گھوم پھر رہی ہیں وہ تو پھر زندہ ہے, کیونکہ روح تو وہ چل پھر رہی ہے. بدن کو تو موت آ گئی, بدن تو خاک ہے, خاک میں مل گیا, تو زمین سے کن لوگوں نے اٹھنا ہے؟ ہمارا یسوع پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یسوع پہ ایمان ہے ہمارا بھائی. اتنے 1000 سال پہلے ہم یسوع کے انتظار میں تھے, اس کی پیدائش ہو, وہ نجات دہندہ زمین پر آیا جہاں سے تاریخ شروع ہوئی. اب ہم اس کے دوسری آمد کے منتظر ہیں کہ جب میرا اور آپ کا خدا بادلوں پہ آئے گا, نرسنگا پھونکے گا اور ہم جی اٹھیں گے, جلالی بدن لے کے جی اٹھیں گے, قبروں میں سے نکل پڑیں گے باپ کی قدرت سے. اور آج اپنی سوچوں کو یہ صحیح کر لیں, آج اپنی سوچوں کو تبدیل کر لیں. خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو انسان مرتا ہے, چاہے وہ بدکار کیوں نہ ہو, چاہے وہ اس نے جتنے مرضی گناہ کیوں نہ کیے ہوں, وہ ابھی لیٹا ہوا ہے, ابھی اس کا انجام نہیں آیا. چاہے وہ جل کر مر گیا ہے, چاہے اس نے خودکشی کی ہے, چاہے اس نے زہر پیا ہے, چاہے وہ بم دھماکے میں مر گیا ہے, وہ زمین میں سویا ہوا ہے, نہ کہ بدرو بنا ہوا ہے. ابھی نہیں ہے, اس کی سزا اسے ملے گی, لیکن ابھی وہ لیٹ گیا ہے زمین میں, اسے دفن کر دیا ہوا ہے. انسان جو بھی مرتے ہیں وہ بدروہیں نہیں بنتی. ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھ لیں, اور ان چیزوں کو بھی یاد رکھ لیں کہ جو ابلیس کے فرشتے اس کے ساتھ ہی گرائے گئے تھے, ہاں وہ روح ہے, اور روح کبھی شادی نہیں کرتی. روحوں کی شادی نہیں ہوتی, جنوں کے بچے نہیں ہوتے, چڑیلوں کی بچے نہیں ہوتے, یہ یاد رکھ لیں. یہ ہم نے ڈراموں میں دیکھا ہوا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. اگر آج بھی ہمارا ایمان ان چیزوں پر ہے تو ہم آج بھی گمراہی میں ہیں. ایک حوالہ اور پڑھیں گے. جی سر, یسایہ کی کتاب, ایک حوالہ یسایہ کی کتاب میں سے پڑھیں گے, اس کا 26واں باب 19ویں آیت سے لے کے 19ویں آیت پڑھیں گے, آخری آیت ہے 19ویں آیت, ایک آیت کو ہم پڑھیں گے. جی. تیرے مردے جی اٹھیں گے, میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی, تم جو خاک میں جا بسے ہو, جاگو اور گاؤ, کیونکہ تیری. یسایہ کہتا ہے, ایک منٹ سر, یسایہ کہتا ہے کہ تیرے مردے جی اٹھیں گے. کب جی اٹھیں گے؟ جب میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ناصری آئے گا, وہ جی اٹھیں گے. تم جو خاک میں جا بسے ہو, جاگو. زمین میں ہمارا بدن جو ہے وہ خاک میں خاک ہو گیا ہے, لیکن روح جو ابھی تک اس قبر میں ہے اسے کہہ رہا ہے کہ جاگو. جب ہم خدا کی آواز سنیں گے تو پھر جاگیں گے, پھر وہ روحیں نکلیں گی باہر, روحانی جامہ پہن کر,
बाप की कुदरत से, यीशु की कुदरत से जमीन का सीना चीर कर, कब्र का सीना चीर कर वो कब्र में से बाहर निकल आएंगे और खुदा की इस्तकबाल को निकलेंगे। खुदा का कलाम हमें ये कहता है। वॉस की किताब में हमने पढ़ा कि जो इंसान इस जमीन से मर जाता है, वो कब्र में लेटा है, उसका दुनिया के साथ कोई हिस्सा बकरा नहीं है, उसका कोई दुनिया के साथ तल्लक वास्ता नहीं रहा। उसे कोई पता नहीं कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं। अगर किसी का बेटा मरा है तो उसे कोई पता नहीं ऊपर मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप, मेरे चाचे बाबे क्या कर रहे हैं मेरे लिए, उसे कोई पता नहीं है। वो सो गया हुआ है, उसे कोई इल्म नहीं है। अगर आज भी हम कब्रों पर जाके दुआएं कर रहे हैं तो ये हमारा जहालतपन है हमारी जिंदगी में। कभी कब्र पर बैठे हुए किसी मुर्दे को दुआ करते देखा आप लोगों ने? नहीं देखा। उठेंगे नहीं भाई, कब्र में है वो लेटा हुआ है, यीशु की आमद के लिए आमद तक लेटा हुआ है, उस अंजाम तक लेटा हुआ है जब मेरे और आपके खुदावंद ने आना है। तो फिर जितनी सोचें आज हमारी जिंदगी में मनफी सोचें हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि कोई जलकर बदरू बन जाता है, इन सोचों को खत्म करना है। और अगर ये सोचें हमारी जिंदगी से खत्म नहीं होंगी तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, हम बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। चाहे आपका कोई अजीज रिश्तेदारी है, अगर वो जादूगर भी है तो वो भी मरकर फौरन बदरू नहीं बनेगा। हाँ, उसके अंजाम की उसे सजा मिलेगी, लेकिन बदरू बनकर वो इस दुनिया में घूमता फिरेगा नहीं। इस बात को हमेशा याद रख लें। इन सोचों को अपनी जिंदगी से दूर कर दें जो हमें जहालत की तरफ ले जाती हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और मैं और आप खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हों ताकि हम जहालत से निकल जाएं। जी बंद कीजिए।